अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा में, जहाँ पीर से बुध के रोज़ 3 रोज़ा पाकिस्तानी सफ़रा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। आपको बताते चलें कि अमरीका, चीन, भारत, अफ़गानिस्तान, रूस समेत बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर तैनात पाकिस्तानी मंदूबीन, जिनकी कुल तादाद 9 है, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अख्तामी रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी सफ़रा की इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और पाकिस्तान के लिए जो खारिजा उमूर पर, खारिजा पॉलिसी के हवाले से तरजीहात हैं, उनकी निशानदही की। उन्होंने बताया कि कश्मीर के मसले को लेकर हमें अपनी सफारतकारी को जारहाना अंदाज में आगे लेकर चलना होगा। इन्होंने एक और अहम बात की वज़ीर-ए-आज़म ने कि पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को इंटरनेशनल इंटरेस्ट्स के साथ अलाइन और सिंक करना होगा। इस ज़िम्न में जब हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को देखते हैं तो हमें क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं और इन चैलेंजेस से हमने निमटना क्या है। हमारी दानिश में इस पर बात करने के लिए अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जलील अब्बास जलानी साहब से बेहतर शख्सियत कोई नहीं है। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन करें। जलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके लिए इस कॉन्फ्रेंस का टेक अवे क्या है? कोई नई समत आइडेंटिफाई कर ली है पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी के लिए? कोई नया रिजॉल्व है? क्या फ़ैसला हुआ है? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो सी समत है वो बिल्कुल ही दुरुस्त तरीके से बढ़ रही है। बाज़ औक़ात कोई परसेप्शनल कोई इश्यूज़ डेवलप होते हैं जिसकी वजह से कोई एक परसेप्शन डेवलप होता है, बट ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन है वो बिल्कुल वो सही समत में जा रही है। देखना सिर्फ ये होता है कि उसको किस तरीके से आप मज़ीद उसको फ़ाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी एक फ़ॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन को, फ़ॉरेन पॉलिसी की सिमत को। तो उस सिलसिले में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अहमियत की हामिल थी। उसके अंदर हमने तमाम जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशंस हुई, बशमूल पाकिस्तान US रिलेशंस के, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस के, कश्मीर का इशू जो है वो काफ़ी वो डिस्कस हुआ। ख़ित्ते में जो सी पाकिस्तान एक अमन और सलामती के लिए कोशिश कर रहा है उसके लिए भी, उस पर भी बातचीत हुई। चाइना के साथ, जो पाकिस्तान के साथ जो मजबूत रवाबित हैं उसके ऊपर बातचीत हुई, और रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, उसके ऊपर भी बहुत बातचीत हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो फोकस था इस कॉन्फ्रेंस का, ये काफ़ी एक वाइड फोकस था जिसके ऊपर डिस्कशन हुई। ठीक है, ये आपके दानिश में परसेप्शंस का मामला है। मुझे आप बताइएगा कि ताज़ा खबर, पेंटागन ने पाकिस्तान को कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में 300 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद जारी करने से मना किया है, क्योंकि ऐश कार्टर साहब ने अमरीकी कांग्रेस को सर्टिफिकेट नहीं दिया कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क, अफगान तालिबान या दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर रहा। ये परसेप्शन का मसला है, संजीदा इशू है, व्हाट इज़ दिस? जवाब साहब, मैं इस रिलेशनशिप को डॉलर्स एंड सेंट्स की में से जज नहीं करूँगा। हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें डॉलर्स एंड सेंट में इसको जज भी नहीं करना चाहिए इस रिलेशनशिप को। वजह यह है कि ये एक हमारा एक बड़ा एक मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है, जिसके अंदर ये इस 300 मिलियन के अलावा बहुत बेशुमार और चीज़ें भी हैं जो कि उसमें शामिल हैं। हमें इस चीज़ पे जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन सॉरी टू कट यू ऑफ, ये हमारे डॉलर्स का मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारा एक दोस्त मुल्क हमें किस बुनियाद पर जज कर रहा है, और वो आपको जज कर रहा है कि यू हैवंट डन इनफ। नहीं, वो अपना एक कांग्रेशनल प्रोसीजर्स जो से प्रोसेसेस वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो आपके नज़दीक प्रोसीजरल मसला है? मेरा ख्याल में ये प्रोसीजरल मसला है। हमारे जो से मैं जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे ताल्लुकात बहुत ही मजबूत हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, और उसके अंदर ये एक तो हमें इस बात को भी अपना एक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात होते हैं उसमें मुल्कों के दरमियान कन्वर्जेंसेस भी होती हैं और डाइवर्जेंसेस भी होती हैं। ये एक नॉर्मल एक रिलेशनशिप की जो सी एक निशानदेही करता है। हमारे अमेरिका के साथ बहुत से मामलात में कन्वर्जेंसेस हैं, बट लेकिन चंद मामलात पे हमारा एक इख्तिलाफ राय भी है, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी एक नेचुरल सी एक लेट्स टॉक अबाउट दैट इख्तिलाफ राय। आपने परसेप्शंस की बात की। गुज़श्ता माह अमरीकी कांग्रेस का इजलास हुआ। विलियम कीटिंग साहब फरमाते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दों को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करता रहेगा। अगर हमने इमदाद दी तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ तो इस्तेमाल हो ना हो, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ज़रूर इस्तेमाल करेगा। मैट सलमन, खारजा अमूर कमेटी बराए एशिया, फरमाते हैं कि पाकिस्तान की इमदाद मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अमेरिका के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तो सर, ये परसेप्शंस इतनी ख़राब क्यों हो गई हैं जलानी साहब? इतनी बदएतमादी क्यों? मुझे मालूम था कि आप ये जो सी एक हेयरिंग हुई वो जिसको वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा अहमियत तो नहीं दी गई अमेरिका के अंदर,
لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اس کو بہت ہی زیادہ آپ نے بھی نہیں دی اس کو امپورٹنس. ہم نے اس کو بالکل ہی اہمیت نہیں دی. اس کو اس لیے اہمیت نہیں دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس کے اندر بھی پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھے جو سے ہے وہ ایک سپورٹ موجود ہے. اور اگر 3-4 ممبرز آف دی کانگریس جن کا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بے شمار کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں, تو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کر لی بیکاز آف سرٹن کانسٹیٹوئنسیز, تو اس میں ہمیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں اس کی مثال اس طریقے سے دوں گا کہ جب F-16 کا معاملہ آیا تو سینٹ کے اندر ایک ممبر آف دی سینٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ پاکستان کو F-16 بالکل ہی نہیں ملنے چاہیے. تو اس کی ہم پاکستان کی سپورٹ کے اندر 74 ممبرز آف دی سینٹ انہوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا. پاکستان کے حق میں صرف 21 ووٹ ہمارے خلاف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 یا 3 یا 4 جو سے ہیں ممبرز آف دی کانگریس, اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کو میں اس کو زیادہ اہمیت بالکل نہیں دیتا ہوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے واشنگٹن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر امریکن کانگریس کے اندر بھی اور وہاں پہ پاکستان کے لیے بہت گڈ ول موجود ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں امریکی نمائندگان کی اکثریتی رائے پاکستان کے حق میں ہے؟ بالکل حق میں. اب آپ کو مثال دوں کہ ابھی سینٹ کا ایک بہت ہی پاورفل ڈیلیگیشن پاکستان آیا. اس میں سینیٹر مکین بھی تھے, اس کے اندر سینیٹر لنڈسی گراہم بھی تھے, سینیٹر ڈونیلی بھی تھے اور سینیٹر ساسے بھی تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے نہ صرف بہت اچھی ہماری ان سے گفتگو ہوئی, میران شاہ بھی گئے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں دی ہیں, جو ہماری افواج نے قربانیاں دی ہیں. اور اس کے بعد وہ واپس جا کے انہوں نے اس بات کو وہاں پر انہوں نے کہا میری رائے بدلی ہے. سو اس کا مطلب ہے رائے کچھ اور لے کر آئے تھے, لے کر کچھ اور. جی, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ اپنا جو ان کی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اور اس کے اندر پاکستان نے جو ایفرٹس کیے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یقین مانیے کہ امریکہ میں 2.5 سال, میں اس سے پہلے بھی فارن سیکرٹری کے طور پہ بھی امریکہ سے ڈیل کرتا رہا ہوں. 2011-2012 میں ہمارے کوئی تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. اب میں اس تعلقات کا جب میں موازنہ کرتا ہوں اس ماضی کے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بہتری آئی. ٹھیک ہے. نیو یارک ٹائمز کا ایک ایڈیٹوریل 12 مئی کا, 9/11 کے بعد امریکہ سے پاکستان کو $33 بلین امداد ملنے کے باوجود پاکستان ایک مشکوک اور خطرناک اتحاد ہے. یہ اخباری تجزیہ ہے. افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستانی, طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو مدد فراہم کرتی ہیں. پاکستان ڈبل گیم کھیلتا رہا. بہرحال یہ امپورٹنٹ تھا, اسی لیے آپ نے اس کا بیان بھی دیا. اس کے بعد آپ نے ایک کالم بھی لکھا اور آپ نے بتایا کس طرح یہ الزامات پاکستان کے لیے تکلیف دیں. سو سر, یہ ڈبل گیم کے الزامات, یہ پاکستان کے کردار پر شک, یہ ہماری پالیسی کا نتیجہ ہے یا وی ہیونٹ ڈن انف کہ اس پالیسی کو کلیئرلی کنوے کر پائیں؟ میں جواد صاحب پھر یہ میں کہوں گا کہ ہمیں کوئی ایک نیوز پیپر رپورٹ کے اوپر اپنی جو سی ہے ایک اوپینین نہیں فارم کرنی چاہیے. یا ہمیں 1, 2 یا 4 جو ممبرز آف دی کانگریس ہیں انہوں نے اگر کوئی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے بیسس کے اوپر اپنی اوپینین فارم نہیں کرنی. میں جج کروں گا اس ریلیشن شپ کو آن سم تھنگ ٹینجیبل اینڈ سم تھنگ جو کانکریٹ طور پہ جو سی ہوئی ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ پچھلے 3 سال میں اگر آپ پاکستان US ریلیشنز کا ایک جو کانکریٹ ٹرمز میں موازنہ کریں تو جو ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ اسٹیبلش ہوا تھا پاکستان اور امریکہ کے دوران, جس کے 6 اس کے ایلیمنٹس ہیں: اکانومی اینڈ ٹریڈ, انرجی سیکٹر کوآپریشن, کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ لا انفورسمنٹ, ڈیفینس کوآپریشن, نیوکلیئر نان پرولیفریشن اینڈ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی, اور ایجوکیشن اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ایک اس کا اگر آپ ایلیمنٹ کو اگر آپ دیکھیے تو اس کے اندر ہم نے اتنی اچھی وہ اپنا پروگریس اچیو کی ہے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی وہ انپریسیڈنٹڈ بھی ہے. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی تھی نیو یارک کے اندر, جس کے اندر تقریباً 300 کے قریب جو پرومیننٹ امریکن کمپنیز ہیں انہوں نے شرکت کی. پاکستان سے کوئی تقریباً 200 کے قریب آئے. آپ کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ لا انفورسمنٹ میں اگر آپ دیکھیں کوآپریشن, ڈیفینس کوآپریشن میں اگر آپ دیکھیں دونوں ممالک کے درمیان. جنرل صاحب, اتنی سگنیفیکنٹ اچیومنٹس, اور سرتاج صاحب نے جب حوالہ دیا تو اپنی 3 سالہ 9 کامیابیوں میں 7ویں نمبر پر انہوں نے ان اسٹریٹجک مذاکرات کا حوالہ دیا. وہ ہے یہاں پر ہماری ایک بڑی اچھی کوآپریشن چل رہی ہے. انرجی سیکٹر ہمارا ایک بڑا ایک اہم مسئلہ تھا, اس کے اوپر ان کے ساتھ جو کوآپریشن ہوئی ہے. اب دیامیر بھاشا ڈیم پہ انہوں نے وہاں پر ایک بزنس اپرچونٹی کانفرنس کروائی. داسو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جو کہ شروع ہو چکا ہے ورلڈ بینک کی سپورٹ کے ساتھ, اس کے اوپر انہوں نے بہت ایک کھلے انداز میں اس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے, امریکہ نے اس کو. اس کے علاوہ ڈیفینس کوآپریشن میں اگر پچھلے سال
مثلاً میں دیکھتا ہوں کہ اس سال بڑا ایشو بنا کہ جی F-16 کی جون سی ہے وہ فنڈنگ جون سی ہے انہوں نے نہیں کی امریکن کانگریس نے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ پچھلے سال $1 بلین ورتھ آف اسسٹنس ملی ہمیں ڈیفینس سیکٹر میں، جو ہمیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلی کاپٹرز ملے. ان تمام جو ہمارے مخالفت میں جو لوگ جو بات کر رہے تھے ان کی مخالفت کے باوجود ہمیں یہ اس قسم کی اچیومنٹ ملی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کریڈٹ اچیومنٹس ہیں. آپ کو سرتاج عزیز صاحب کی پرسیپشنز پہ بھی شاید تھوڑا سا کام کرنا پڑے. وہ فرماتے ہیں امریکہ پاکستان کے قریب ضرورت کے تحت آتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی تو ابینڈن کر دیتا ہے. دیکھیں جی بات کیوں ناراض ہیں سرتاج صاحب امریکہ سے؟ نہیں، بس سرتاج صاحب امریکہ سے بالکل ناراض نہیں ہیں. سرتاج صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی دانشور اور ایک بڑے ہی سیزنڈ فارن منسٹر ہیں. ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. انہوں نے اس زمر میں بات کی ہوگی کہ ہر ایک اپنے ملک کے اپنے ایک مفادات ہوتے ہیں اور پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، امریکہ کو اپنے مفادات کے تحفظ کا حق حاصل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنورجنسز ہیں ہمارے امریکہ اور پاکستان کے درمیان وہ اس وقت بہت زیادہ ہیں اگر آپ موازنہ کریں ڈائیورجنسز سے. تو ڈائیورجنسز سے تو بہت کم ہیں. آپ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ افغانستان کے اندر پاکستان اور امریکہ کے درمیان بے شمار کنورجنسز ہیں. ہم یہ کنورج کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایک سٹیبل افغانستان خطے کے لیے سلامتی کے لیے بہت مفید ہے. ایک سٹیبل افغانستان پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی بہت مفید ہے. یہ ہماری کنورجنس ہیں. ہماری کنورجنس ہے کہ یہ کہ ایک جو اس کے اوپر جو ریکنسیلیشن پروسیس ہے اس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. تو یہ ساری کنورجنسز کی نشاندہی کرتی ہیں. اگر کوئی ڈائیورجنسز ہیں تو وہ صرف اپروچ پہ ہو سکتی ہیں لیکن پالیسی پہ نہیں ہو سکتی. اپروچ کوئی شرمندگی ہے امریکی حلقوں میں پاکستان کو بتائے بغیر ڈرون حملہ کرنا پاکستان میں بلوچستان میں؟ اس کے اوپر ہماری بہت ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی ہے. اور اگر آپ ڈرون سٹرائکس کا بھی موازنہ کریں تو اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر. اور یہ اس کے اوپر بھی ابھی جو ڈرون حملہ ہوا تھا ہم نے ان کو بہت ہی واضح طریقے سے واشنگٹن میں بھی اور ادھر پاکستان میں بھی ان کو یہ کنوے کیا تھا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ اٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو اور سلامتی کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بالکل کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا پاکستان میں. اور یہ میسج بہت ہی اپنا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے ان کو چلا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم پاک امریکہ تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو ہماری فارن پالیسی چائنا سینٹرک ہونا یا ایک اوور ریچنگ فارن پالیسی ریگارڈنگ چائنا یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ہرٹ تو نہیں کرتا پاکستان؟ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اور اس کے بعد جب چین آزاد ہوا تو ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں. میں پھر یہ میں کہوں گا کہ ہم اس کو ایک زیرو سم گیم بالکل نہیں سمجھتے. اس لیے نہیں سمجھتے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 70s کے اندر پاکستان نے جو ہمارے چونکہ چائنا کے ساتھ ایک بہت ہی مضبوط تعلقات تھے تو اس وقت ہم نے ایک اہم رول پلے کیا تھا بائی پلینگ دی رول آف اے برج بٹوین چائنا اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس وقت بھی ہم اس برج کے رول کے طور پہ اپنے پاکستان جو ان سے ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے خیال کے مطابق دونوں ایک امپورٹنٹ پاور سینٹرز، امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے، چائنا ایک بہت ہی اہم ملک ہے. ان کے درمیان اگر پاکستان کوئی ایک اہم برج کے طور پہ کام کر سکتا ہے تو وہ بہت ایک اچھا ہے. ایک اس کی مثال آپ کو یہ دوں کہ ایران کے ساتھ مثلاً پاکستان کے تعلقات جو ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کوئی 3 دہائیوں سے تعلقات ہی نہیں تھے. لیکن اس 1979 سے لے کے جب امریکہ اور ایران کے تعلقات ختم ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایرانین انٹرسٹ کو واشنگٹن میں لک آفٹر کرتا ہے. اگر میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہوں واشنگٹن میں بیٹھ کے تو میں ایرانین مفادات کا بھی تحفظ کرتا ہوں. وہ دیٹ از دی لیول آف ٹرسٹ، دیٹ از دی بیکاز اور اس رول کو امریکہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس رول کو ایران بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے خود فرمایا اس 3 روزہ کانفرنس کا فوکس رہا کشمیر کے اوپر. وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو تسلیم نہیں کرتے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے. امریکی سوچ پاکستان کے اس موقف سے الائنڈ ہے یا وہ بھارت کے نظریے سے زیادہ الائنڈ ہے اور آپ کو محنت کرنا پڑے گی؟
کشمیر کا جو سا ہے معاملہ، کشمیر کا معاملہ کسی بھی صورت میں ہندوستان کا انٹرنل معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پہ ایک ایشو ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہندوستان نے کئی مرتبہ، اگر آپ پچھلے جو ہماری جو میٹنگز ہوئی ہیں یا سمٹس ہوئی ہیں اس کے اندر یہ کئی دفعہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، اس کے ڈسپیوٹڈ کیریکٹر کو. وہاں پہ جو تھی کشمیر کے اندر جو 6 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی افواج ہیں وہاں پہ موجود، اور پچھلے 20-25 سال سے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنا کشمیر کے اوپر اپنا تسلط برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. اس بات کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اور اس کانفرنس کے دوران آپ نے صحیح فرمایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس بات کو بہت ہی ٹھوس انداز سے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی مورل، ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ جو سی ہے وہ جاری رکھے گا، اور اپنا انہوں نے خاص طور پہ ڈائریکشنز دیں کہ ہم اپنے جتنے بھی تمام، بلکہ نہ صرف یہ 9 سفراء جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے، بلکہ جتنے بھی سفراء ہیں پاکستان کے باہر ممالک میں، وہ اپنا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کریں. بہت شکریہ جلیل عباس جیلانی صاحب. ناظرین، پاکستان کے امریکہ میں تعینات سفیر فرما رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ جب ہم پاکستانی تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ان کو صرف ڈالرز یا امداد کی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے. اب یہ وسیع تر تعلقات ہیں، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گی. کچھ بات ان سے ہوگی پاکستان کے سفارتی چیلنجز کے حوالے سے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے فورم کو اس انٹرنیشنل الائنمنٹ کے لیے کس طرح مؤثر طور پر استعمال کر سکتا ہے، جس کا حوالہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب نے اس کانفرنس کے اختتامی سیشن کے روز دیا. اس کی ضرورت پر انہوں نے روشنی بھی ڈالی. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی مجھے پروگرام میں جوائن کری. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے الائن اینڈ سنک نیشنل انٹرسٹس ود انٹرسٹس آف دا ورلڈ. سو اس کانفرنس سے آپ کے لیے ٹیک اوے کیا ہے؟ ہم کوئی نئی سمت دینے جا رہے ہیں اپنی فارن پالیسی کو؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت the world is going through momentous and systemic changes، اور ان چینجز کا بڑا profound impact ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کا یہ جو ڈائریکٹیو ہے کہ ensure that our foreign policy is nimble enough and adaptive enough کہ ہمارے جو فارن پالیسی objectives ہیں وہ تو they are very well known. تو آپ کس طرح سے ان آبجیکٹیوز کو آگے لے کے جائیں گے جب دنیا میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور دنیا میں نئی الائنمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں گلوبل لیول پہ بھی اور ہمارے خطے میں بھی. سو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کانفرنس بہت مفید رہی، ٹائملی تھی. اٹ کوڈ ناٹ ہیو کم اے ڈے سونر. اٹ واز ریئلی ریکوائرڈ اینڈ پرائم منسٹر شوڈ گریٹ لیڈرشپ ان دین لسننگ ٹو دی ریکمنڈیشنز میڈ بائی دی انوائز جو موجود تھے، اور کی ایشوز جو ہیں اس وقت جس کا کہ پاکستان سامنا کر رہا ہے. اس حوالے سے پرائم منسٹر نے ریکمنڈیشن سنی اور اس کے بعد پھر اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا ویژن اور اپنا ڈائریکٹیو انہوں نے دیا وہ سفراء کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم بھی تو اسی دنیا کا حصہ ہیں، ہمارے نیشنل انٹرسٹس ہیں جن کا حوالہ وزیر اعظم دے رہے تھے. سو یہ الائنمنٹ کا عمل کیا یک طرفہ عمل ہے؟ یہ ریلائزیشن ہے ہمارے پارٹ پر کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹس کو الائن کرنا ہے انٹرنیشنل انٹرسٹس کے ساتھ؟ نہیں جی، آئی تھنک وی اسٹارٹ فرام آر آبجیکٹیوز. اسی لیے تو میں آپ کو پہلے بھی یہی کہا کہ ہمارے جو فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں، ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کو کیسے ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور کس طرح سے. دیکھیں نا، ڈپلومیسی از اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک. تو ظاہر ہے کشمیر پلیڈ اے کی رول ان آر ڈسکشنز، بلکہ میں تو کہوں گی کہ کسی حد تک اس نے ڈومینیٹ کیا ہمارے ڈسکشنز کو. اور پرائم منسٹر نے بھی پھر یہی کہا کہ پاکستان نیڈس ٹو اسٹیپ اپ اٹس ڈپلومیٹک کیمپین ٹو ایکسٹینڈ فل پولیٹیکل سپورٹ ٹو دا کشمیری فریڈم موومنٹ، جو کہ ایک خاص موڑ پہ آ کے اس وقت کھڑی ہوئی ہے اور بڑا ڈیسائسو، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اے ڈیسائسو مومنٹ فار دا کشمیری موومنٹ، جس میں کہ اتنی یوتھ کی پارٹیسپیشن ہے. ٹھیک، کمنگ ٹو دیٹ، وزیر اعظم نے کہا جی ہمیں بابر کروانا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے. ہاؤ؟ پیلسٹائن اور کشمیر دو ایشوز ہیں جو کہ ایجنڈا پہ ہیں، تو اس پہ تو ہمیں ایک بیسس ملتا ہے کہ ہم اس کو کانسٹنٹلی ریز کریں وہاں. اور ابھی بھی اس کانفرنس سے پہلے ہمارے جو ایڈوائزر ہیں سرتاج عزیز صاحب، ان کا لیٹر گیا سیکرٹری جنرل کو بھی
اور سیکیورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کو. اور وہ لیٹر جو تھا جس میں کہ یہی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ دیکھیں UN کی لانگ اسٹینڈنگ آبلیگیشنز ہیں فار دا سلوشن آف دا کشمیر ڈسپیوٹ, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں, جو بربریت ہو رہی ہے وہاں بھارتی افواج کی طرف سے, اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ایک لیٹر میں جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے ایز این آفیشیل ڈاکیومنٹ سرکولیٹ کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے انٹو دا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس آف ناٹ جسٹ وانی بٹ آل دی انوسنٹ people who then were protesting. But how will we go about it? آپ نے خود فرمایا UN کے ایجنڈے پر کئی دہائیوں سے ہے. وزیر اعظم فرما رہے تھے ہمیں بھی اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت پرسو کرنا ہے. سو ایک دہائیوں سے جو ہمارا بھی موقف ہے اس میں نئی چیز کیا ہے؟ اب تک کیوں ہم کامیاب نہیں ہوئے؟ دیکھیں نا, اس میں پاور پالیٹکس کا بہت دخل ہے, جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ جو ریزولوشنز ہیں ان کو تو بہت پہلے امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے تھا. تو اب ظاہر ہے پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے ہاؤ ٹو بلڈ ڈپلومیٹک سپورٹ, ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ جو ہمارا کنسرن ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کنسرن بنے. ہم نے تو کب سے کہا ہے کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے اس خطے میں جس سے کہ ٹینشنز بڑھ سکتی ہیں, اور ایک خطرہ ہے ٹو ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی, بلکہ ایک خطرہ ہے ٹو گلوبل پیس اینڈ سیکیورٹی. تو اس حوالے سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا, تو اتنا عرصہ اسی لیے ہوا ہے کہ وی آر اپ اگینسٹ پاور پالیٹکس ایٹ دا گلوبل لیول, اور اس کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ٹرانسینڈ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ریئلی انٹینسیفائی آر ایفرٹس ٹو ٹرائی ٹو لابی دا کی کیپٹلز ان دا ورلڈ اینڈ آلسو ٹو انشور کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کا اٹینشن وہاں سے نہ ہٹے. دیکھیں اس وقت دنیا میں بہت سارے کرائسز ہیں, آپ مڈل ایسٹ ہی دیکھ لیں, اس وقت کتنے مڈل ایسٹ کے جو حصے ہیں وہ کیوس میں. آپ کا ٹاسک ہے کہ ان ایجنڈاز میں کشمیر کا ایجنڈا کہیں پس منظر میں نہ چلے. جی آف کورس, وہ تو سب سے پہلے سب سے اہم پہلو تو وہ ہے کہ گلوبل اٹینشن اس پہ رہے, اس لیے کہ گلوبل اٹینشن موو کرتی رہتی, شفٹ کرتی ہے. آپ کی اجازت میں کوئک بریک لے لوں. ناظرین, کی کشمیر کاز کو ہم نے آگے کیسے لے کر چلنا ہے, خصوصاً ان بین الاقوامی تحفظات کے ضمن میں جس کا حوالہ وزیر اعظم پاکستان خود دے رہے تھے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. آج ہم بات کریں ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے. ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم کہہ رہے تھے بین الاقوامی تحفظات کو دور کرنا ہے, آپ لوگوں کو ٹاسک دے رہے تھے. یہ ہیں کیا؟ یہ جو بھارتی الزامات ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کرتا ہے, افغانستان کے تحفظات ہیں یا امریکی خدشات ہیں, ان کا حوالہ دے رہے تھے؟ نہیں, میرا خیال ہے ان کا مراد اس چیز پہ تھا, یا ہیز ریفرنس واز ٹو دا فیکٹ کہ اور ممالک جو ہیں جو ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں, کبھی وہ انٹرسٹ ہمارے کنورج ہوتے ہیں, کبھی کولائڈ کرتے ہیں. سو چیلنج پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے نیشنل آبجیکٹیوز جو ہیں اور فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ان کو کیسے ایڈوانس کریں وائل انشورنگ کہ جی اور ممالک جو ہیں ان کے انٹرسٹ اور ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ کس طرح سے اور کہاں کنورج کرتے ہیں. بہت سی جگہ ہیں جہاں نہیں کنورج کرتے, اور وہاں پر ظاہر ہے وی ول ڈیفینڈ آر نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے یہ بین الاقوامی تحفظات بے جا ہیں؟ جب بین الاقوامی برادری دیکھتی ہے کہ ایک UN لسٹڈ آرگنائزیشن کا سربراہ پاکستان میں کشمیر ریلیوں کو لیڈ کر رہا ہے, ہم افغان پیس پروسیس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ملا اختر منصور ہمارے ہاں مارا جاتا ہے, آپ جیسی شخصیات کا کام مشکل نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں, چیلنج پاکستان کے ڈپلومیٹس کے لیے یہی ہے کہ 2-3 پہلو میں کہوں گی. آپ کا جو سوال ہے, سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جی ہمیں وی ہیو ٹو انشور کہ جو ہمارا نیریٹو ہے وہ اس نیریٹو پہ حاوی ہو جو کہ ہم نارملی سنتے ہیں ویسٹرن میڈیا میں بھی اور ادھر ادھر بھی, جو کہ کہتا ہے کہ جی پاکستان از ناٹ ڈن انف. دوسرا یہ ہے کہ اینی ایفرٹ ٹو ایکویٹ دا کشمیری اسٹرگل ود ٹیررزم ول فیل. دیکھیں یہ ہندوستان 90s سے لگا ہوا ہے اس کام میں کہ کسی طرح سے ہم ایکویٹ کر دیں. اب یہ ہے کہ کچھ انٹیٹیز لسٹڈ ہیں یس انڈر دا UN سینکشنز ریجیم, اور کچھ انٹیٹیز اور انڈیویجولز جو ہیں وہ بھی لسٹڈ ہیں. اس پہ تو پاکستان نے تو ویسے ہی بین لگایا ہوا ہے, پاکستان از بینڈ سرٹن آرگنائزیشنز, بٹ وی شوڈ ناٹ کنفلیٹ اٹ ود دی فریڈم موومنٹ ان کشمیر. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمیں بھی کلیئر ہونا چاہیے یہاں پر, خاص طور ہماری میڈیا کو اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو, کہ وی شوڈ ناٹ کنفیوز اٹ اینڈ آلسو ریممبر کہ کنٹریز پش دیئر اون ایجنڈاز. یہ میڈیا وارز کا نتیجہ ہے یا سفارتی سطح پر وی ہیونٹ ڈن انف
کہ آپ کے ہم منصب UN میں کہتے ہیں کہ جی پاکستان ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو استعمال کر رہا ہے. وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بابر کروانا ہوگا, ہم نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں. دیکھیے جی میں سمجھتی ہوں یہ درست نہیں ہوگا کہنا کہ جی UN میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ یہ ہے. دیکھیں UN میں ہم وی آر ون آف دا لارجسٹ کنٹریبیوٹرز ٹو انٹرنیشنل پیس کیپنگ, UN پیس کیپنگ. پاکستان اس کی وجہ سے بہت اس کی عزت ہے وہاں. وی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ, وی ہیو ارنڈ اے لاٹ آف ریسپیکٹ because Pakistan has demonstrated that it is prepared to maintain international peace and security through the blood. So UN acknowledges that Pakistan has done enough troops on this front. Ji, I think there is always a challenge. Dekhein, this is a challenge which is so huge. Ab duniya ko hi dekh le na, jo unko challenge is waqt confront ho raha hai ISIS pe, to wo kitna aasan hai unke liye ya kitna mushkil hai, aap khud judge kar lein. This is not an easy fight, but we have fought this fight, we have sacrificed. The world acknowledges it. میں جب بھی سیکورٹی کاؤنسل میں بولتی ہوں اور ممالک کی طرف سے اکنالجمنٹ ہوتی ہے آف پاکستان's efforts and sacrifices. اب اگر ایک آدھ ملک وہاں ہے جو ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں, ہم اس کا جواب دیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ڈز ناٹ اکنالج اینڈ ریسپیکٹ اینڈ اپریشیٹ پاکستان's contribution. اس تاثر پر آپ کیسے کامنٹ کریں گی کہ UN کا فورم مسئلہ کشمیر جیسے اہم مسائل یا دیگر سلگتے مسائل پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں؟ ریزن بینگ کہ ممالک کی اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں, اکنامک سٹیکس ہیں, تو ایسے مسائل کو باہمی طور پر ہی حل کرنا ہوگا. UN کچھ کر نہیں پائے گا. دیکھیں ہم تو ہر ٹریک پہ کوشش کریں گے اور کرتے رہے ہیں اور اب انٹینسیفائی بھی کریں گے. بائی لیٹرل ٹریک تو ہندوستان نے خود بند کیا ہے. ہم تو تیار ہیں کسی بھی لیول پہ, کسی بھی فورم پہ, کسی بھی جگہ پہ to resume the comprehensive dialogue with India. بلکہ لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے اپنے جنرل اسمبلی کے ایڈریس میں تو ایک 4 point پیس پرپوزل آفر کیا تھا. ہندوستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, جس میں کہ انہوں نے ڈی ملٹرائزیشن آف کشمیر کا آفر کیا, انہوں نے ٹرننگ دا سیز فائر, وہ جو LOC کی سیز فائر ہے, انٹو اے فارمل اگریمنٹ, اینڈ دیر ور سیورل ادر پرپوزلز دیٹ ہی میڈ. ٹھیک ہے جی, تو ان کی طرف سے تو جواب نہیں آیا. تو ہمارا کام ایز ڈپلومیٹس یہ ہے کہ وی کیپ دا بائی لیٹرل ٹریک اوپن. But you know, India cannot have talks on its own terms. The terms have to be mutually agreed. And ہم multilateral track کو بھی hot رکھیں گے, گرم رکھیں گے, intensify کریں گے efforts. دیکھیں یہ تو پھر ہمارا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں this is our professional obligation and of course our commitment to our country کہ we keep both tracks open. اگر bilateral بند ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے multilateral زیادہ اہم ہو جائے گا. تو یہ تو ہندوستان کی چوائس ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ bilaterally صرف ہم سے بات کریں تو why do they close the bilateral track? Towards the very end, آپ ہی نے کچھ ڈوزیز دیے بھارتی مداخلت کے, فاٹا بلوچستان کرائے, کتنا اگریسولی ہم ان کو پرسو کر رہے ہیں؟ جی we have brought it to the attention of the United Nations senior leadership, اور ہم اب بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اور کچھ ہمارے ہاں واقعات ہوئے ہیں جن کا آپ کو بھی علم ہے, لیکن میں پریمیچورلی کچھ نہیں کہنا چاہ رہی. ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اور کیا ہیں چیزیں جو کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ لوگوں کے پاس لے جا کے ان کو فوکس ان پہ لایا جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جی پاکستان از اے وکٹم آف آل کائنڈز آف ریجنل, آپ کہہ لیجیے کنسپریسی کہہ لیں یا سبورژن کہہ لیں, لیکن دیر آر ایکشنز دیٹ ہیو ٹیکن پلیس. اس وقت ہماری حراست میں ہے ایک شخص جس کا کہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. سو وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی از اویئر آف آل آف دس. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی. ناظرین, پاکستان کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب یہ فرما رہی تھیں کہ وہ دیرینہ اور سلگتے ہوئے مسائل جو پاکستان یا کشمیر سے متعلق ہیں, پاکستان نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ دو طرفہ سطح پر, باہمی تعلقات کی سطح پر ممالک کے ساتھ اور بین الاقوامی فورمز کا, ان دونوں چینلز کا استعمال کرتے ہوئے ان مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ایک اور مہمان کے ساتھ کچھ مزید اہم گفتگو ہوگی پروگرام کے اگلے حصے میں. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ناظرین, پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم پاکستان کو خارجہ پالیسی محاذ پر درپیش چیلنجز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان جناب نفیس زکریا صاحب. نفیس صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, یہ سفرا کانفرنس کا انعقاد ہوا دفتر خارجہ میں اور وزیر اعظم نے کچھ پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے, آپ سب نے اتفاق کیا پیس ود نیبرز پر کام کرنا ہے. سو یہ پیس ود نیبرز کا مرحلہ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے؟ ایک ہمسایہ بھارت ہمیں کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کر رہے ہیں, دوسرا ہمسایہ افغانستان کہتا ہے ہم حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. سو بہت میجر پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں کر لیا آپ لوگوں نے. یہ جو انواس کانفرنس ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس طرح کسی بھی کنٹری کی پالیسی ماڈیول ہوتا ہے
اس کے جو کنٹورز ہوتے ہیں دے آلموسٹ سیم، براڈ کنٹورز ہوتے ہیں کہ آپ نے تمام ممالک کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات رکھنا ہے، آپ نے اپنی اکانومی کو صحیح کرنا ہے، آپ نے جو ہے کلچرل پروجیکشن کرنی ہے، اپنی کنٹری کی پروفائلنگ کرنی ہے. تو پاکستان کی فارن پالیسی ان دیٹ سینس نو ڈفرنٹ. 3 ریجنس کے کنفلوئنس پہ پاکستان لوکیٹڈ ہے. ایک طرف ہمارے پاس جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں جو کہ لینڈ لاکڈ اسٹیٹس ہیں، ان کو ایکسیس چاہیے اور دے آر رچ ان ریسورسز، منرل ریسورسز، اور وہ ریسورسز جو ہے نہ صرف پاکستان کو اپنی انرجی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے چاہیے بلکہ چائنا کو چاہیے. سوری ٹو کٹ یو آف، بٹ یہ آپ کیسے رول ادا کریں گے جب آپ کے نیبرز کے آپ کے رول کے حوالے سے شکوک و شبہات ہوں؟ دیکھیں کنیکٹیوٹی وہ صرف 2 نیبر کے درمیان میں تو نہیں ہے نا، یہ تو میں ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں. ریجنل کنیکٹیوٹی کے اندر جو ہے آپ کا ایک طرف ساک کا ریجن ہے پورا، ٹھیک ہے، تو وہ ریجن لیسٹ کنیکٹڈ ہے تو اس کے اوپر تو کام ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ نے شاید اس کا مشاہدہ کیا ہو تو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر خاصی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہیں. چائنا کی بہت انویسٹمنٹ ہے. ہمارا جو سب سے بڑا اس وقت انیشیٹو جو چائنا کے ساتھ ہے وہ سی پیک کا ہے، آپ کو پتہ ہے، اینڈ دیٹ از آلسو اباؤٹ کنیکٹیوٹی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنا یہ جو ایک بڑا رول آئیڈینٹیفائی کر رکھا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے، اس ضمن میں ہمارے ہمسایوں کے ہمارے سے متعلق کیا تحفظات ہیں، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ثانوی حیثیت ہے. ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ ہماری پرائمری اس میں ہے، آبجیکٹیوز کے اندر ہے. اور پرائم منسٹر نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ ہمارا جو ہم کیا کہنا چاہیے کہ نیبرہڈ ہے وہ پرسکون ہونا چاہیے. اگر پیس ہمارے اس پہ بارڈرز پہ نہیں ہوگا تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہمیں پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے کام کرنا ہے. یہ جو پرسیپشن ہے پاکستان کی، یہ ٹھیک کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے؟ کولیشن سپورٹ فنڈ کے $300 ملین تو امریکہ نے آپ کے روک دیے. دس از این ایشو آف پرسیپشن وچ ہیز بین ڈیلیبریٹلی کریٹڈ، ٹھیک ہے، اور مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا طبقہ ہوگا جس کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو تمام تر اس کی پاکستان کی جو اچھائی ہیں اس کو پس پش رکھ دیا گیا، اور پاکستان کے جو وہ والے پرابلمس تھے، کریٹڈ پرابلمس تھے، وہ کریٹڈ پرابلمس جس کے اندر صرف پاکستان کا رول نہیں تھا، اس کے اندر اور بھی کئی قوتیں شامل تھیں، اس کو جو ہے کس طریقے سے میڈیا کے ذریعے اجاگر کیا گیا، اس پر تھرسٹ لگایا. تو پاکستان کے حوالے سے ایک پرسیپشن، مس پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. لیکن یہ عام لوگوں کی بات تو نہیں ہے نا، امریکی وزیر دفاع ہیں یا کانگریس مین ہیں، ان کی پرسیپشن کس نے خراب کی؟ میں ایگزیکٹلی آپ کو اس پوائنٹ پہ بتا دیتا ہوں کہ ابھی جان مکین آئے تھے، ان کے ساتھ جو ہے اور بھی پارلیمنٹیرینز آئے تھے، ان کے ساتھ کانگریس مین آئے تھے، سینیٹرز آئے تھے. وہ جب یہاں آ کے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے جا کے جو ہے پاکستان کے حوالے سے ایک تو یہیں پہ اسٹیٹمنٹ دی تھی جو آپ نے یقیناً سن لی ہوگی. انہوں نے کہا تھا کہ جی واٹ اے ونڈرفل پلیس، رائے بدل گئی میری تو رائے بدل گئی ہے. اور خالی ان کی نہیں ہے، میں اس میٹنگ میں چونکہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ بازگشت جو ان کی بات تھی ایک ایک سینیٹر نے 1 by 1 کہی ہے. تو اب ہمیں ایش کارٹر صاحب کو بلانا پڑے گا پاکستان کولیشن سپورٹ فنڈ میں؟ دیکھیں یہ چیز نہیں، ہم لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. ہمارے اپنے آبجیکٹیوز ہیں اور ان آبجیکٹیوز کے مطابق ہم اپنی فارن پالیسی کو لے کر چلیں گے. ہماری پرائرٹیز جو ہیں وقت کے ساتھ جب چینج ہوتی ہیں تو وہ ہم اس کے مطابق جو ہے اپنی فارن پالیسی کی ریکیلیبریشن کرتے ہیں. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. پاکستان کوئی یونیک نہیں ہے، اس کے اندر پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. پوری دنیا میں جو ہے انواس کانفرنس ہوتی ہے. نوبڈی ریزز اینی کوشچن اباؤٹ انواس کانفرنس ٹیکنگ پلیس جو کہیں دوسرے ممالک قرار ہوتے ہیں. ٹھیک، آپ نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کی. سارک وزرائے داخلہ پاکستان میں ہیں، بھارتی ہوم منسٹر یہاں پر آئے، اپنے پاکستانی کاؤنٹر پارٹ سے ان کی بات نہیں ہوئی. سو اگر دو ممالک بائی لیٹرلی انگیج نہیں کر رہے ہیں تو ملٹی لیٹرل فورم پر ان کی انگیجمنٹ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہمارے جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ جو کور ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے، اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم دونوں کے درمیان میں ضرور جھگڑا ہے، لیکن کشمیر جو ہے وہ اٹ از این انٹرنیشنل ایشو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں. اس کے اوپر کئی سال تک جو ہے UN کے کمیشن نے باقاعدہ پالیس کیے پاکستان انڈیا کے ساتھ مل کے. اس کے اندر تیسری جو پارٹی ہے وہ کشمیریوں کی ہے، جس کو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن جو ہے وہ ایک رائٹ دیتا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ 6 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اٹس جسٹ اے میٹر آف امپلیمنٹیشن. تو جب پلیبلسٹ ہوگا جو کہ پرومسڈ ہے اس کے اندر UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے اندر، تو کشمیری جو ہے اپنی حق خود ارادیت یا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے اس کا اظہار وہ کر سکیں گے.
اور وہ UN کے ہی سپروائزڈ اس میں سپرویژن میں پلیبسٹ ہوگا، تب کہیں بات ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ایشو کے رہتے بائیلیٹرلی انگیج کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے، واٹس دی وے فارورڈ؟ یہ کور ایشو ہے اور یہ رہے گا، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو حل کریں گے، ہم نے حل کروانا ہے اس کو کشمیریوں کے لیے، کیونکہ وہ سفر کر رہے ہیں، بیسکلی ٹارگٹ وہ ہیں۔ انٹریکشن جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ فور فرنٹ پر نہیں ہے۔ کشمیر از ویری مچ ان دا فور فرنٹ، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوگا، ایک کمپریہنسو ڈائلاگ ہوگا، اس کمپریہنسو ڈائلاگ کا کشمیر جو ہے وہ ایک اسینشل پارٹ ہوگا۔ بہت شکریہ نفیس زکریا صاحب۔ ناظرین، ترجمان پاکستان دفتر خارجہ فرما رہے تھے کہ بھارت سے جب بھی انگیج کیا جائے گا کشمیر کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی۔ یہ بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ریجنل کنیکٹیوٹی کو ایک خاص اہمیت اور جگہ دی گئی ہے۔ رہی بات پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار کی، تو بہرحال اس پر ان کی رائے میں پرسیپشنز کا معاملہ ہے، دنیا کی پرسیپشنز کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس پر توانائی صرف کرنا ہوگی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔